बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मारिफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज का हमारा मौजू है रोज़ा मार्फत इलाही का ज़ीना। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि रोज़ा किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत का ज़ीना है और मार्फत से बुनियादी तौर पर इसका तसव्वुर क्या है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इत्तबा जो है बुनियादी तौर पर ये मार्फत से मकसूद है और या बंदगी का तसव्वुर कुछ और है। और रोज़े को रखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या डिमांड्स कर रहे होते हैं, क्या चाह रहे होते हैं, और फिर इसके फ़ज़ाइल के ऊपर भी जाकर डिस्कशन करेंगे। इन तमाम इल्मी नुकात के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर मुझसे शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अल्लामा हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब। आप प्रिंसिपल हैं जामिया कुरान व अहले बैत के। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब। आप चेयरमैन हैं कुल मुसालिक उलमा मुशाइख बोर्ड के। मुझसे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले सर हाफ़ साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और रोज़ा चूँकि मार्फत इलाही का ज़ीना है आज का हमारा टॉपिक भी है। सबसे पहले तो मार्फत को समझने की कोशिश है कि नाजरीन के लिए कि मार्फत इलाही जो है, इसके अगर मार्फत के मफहूम के अंदर जाएँ तो वो तो पहचान की सूरत में है, लेकिन यहाँ पर रोज़े से मार्फत इलाही का ज़ीने से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टीवी हमेशा की तरह अहम प्रोग्रामों में पेश रहते हैं और माह मुबारक, माह सियाम, बल्कि इसे माह कुरान कहा जाता है, इसकी मारिफत और इबादत के हवाले से आपका सवाल बुनियादी तौर पे अगर सोचा जाए, मेरा ये फेवरेट मौजू है कि मारिफत के बग़ैर कोई इबादत मुकम्मल नहीं। ठीक। रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, खुम्स हो, जिहाद हो, दीगर अमूर हो, सदका व खैरात हो, मारिफत के बग़ैर कोई अमल नहीं। नमाज पढ़ रहे हैं आप तो मारिफत से पढ़ेंगे तो उसका अजर और है, और आदत के तौर पे पढ़ रहे हैं तो वो और है। मसलन अहले सुन्नत में पैदा हुए तो तरावियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी मारिफत कुरान की होनी चाहिए। अहले तशहीह में है, कुरान भी पढ़ रहे हैं। माह मुबारक में 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, ये सिलसिला नुज़ूल कुरान के हवाले से प्रोग्राम, तिलावत कुरान भी दीगर, लेकिन मारिफत अव्वल शर्त है। आपका जो सवाल है उसका जवाब मेरे नज़दीक ये है कि माह रमज़ान के बारे में वाज़े ऐलान दूसरे पारे में सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, कुरान से ताल्लुक़ रखा करें। अल कुरान मा अली वाली माल कुरान के मानने वालों के लिए ज़्यादा लाजिम है कि कुरान पढ़ा भी करें, और बेहतर यह है कि समझा भी करें। इस आया मजीदा में वो आपके सवाल का जवाब मौजूद है। आखिरी फ़िक्रा जो मौजूद है कि पहले भी ये वाजिब थे, आज भी ये वाजिब हैं। क्यों हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे की मंजिल पर आ जाओ। तकवा बज़ाते खुद मारिफत का नाम है। हुक्म है कि जब भी आप कोई इबादत करें, कोई अमल करें, किसी को पानी पिला रहे हैं, इफ्तारी करा रहे हैं, रोज़ा खुलवा रहे हैं, दीगर किसी को खैरात दे रहे हैं, किसी की खिदमत कर रहे हैं, ज़हन में क़ुर्बतल इलल्लाह, इसी को नीयत कहते हैं। जब आपके जहन में ये तसव्वुर होगा, यही मारिफत है, और इससे तकवा पैदा होता है। और तकवे का मकसद ये, तकवे में दो चीज़ें हैं। मैंने उलमा से भी, बुजुर्गान से भी, नजफ़ कुम असातिज़ा से भी सुना। तकवा दीगर तो तफसीलात है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये हुक्म को मानना, एक ये कि जिससे मना किया गया है उस पर उससे रुकना। बिल्कुल ठीक है। ये दो चीज़ें हो जाएं, तकवे की तरफ चल पड़ता है। फिर इसकी आगे अलहदा मनाजिल हैं। लेकिन ये कुरान मजीद की आयत तुम्हें कह रही है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे की मंजिल पे आ जाओ। जब तकवे की मंजिल पे इंसान आ जाता है तो फिर अरसलान, मुफ्ती आशिक हुसैन ये सामने नहीं होते। सिर्फ रिज़ाए परवरदिगार, चाहे आप एतकाफ़ में हैं, चाहे रोज़े में हैं, चाहे खैरात है, चाहे हज है, दीगर मामलात हैं, जो भी अमल आप कर रहे हैं। और सबसे अहम तरीन जो पहलू है इसका, वो ये है कि ये तरबियती है।
یہ تربیتی نظام ہے، اس کے اوپر میں تزکیہ بالکل نفس ٹھیک بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ میں مفتی صاحب آپ سے جاننا اور سیکھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کا زینہ یہ روزہ کیسے بنتا ہے مفتی صاحب، اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو ارسلان صاحب آپ کا اور سچ ٹی وی کے آنرز کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ناظرین کو بالخصوص وقت افطار جی جب ساری توجہات روزے کی صورت میں اللہ کے در رحمت پہ لگی ہوتی ہیں جی تو سچ ٹی وی کی سکرین ان کے ایمان کو جلا بخشنے کا سامان فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور مجھ سے قبل میرے سفر و حضر کے پیشوا اور لاہور کی سڑکوں پر 55 سال سے سفید امن کا علم لیے ہوئے اس امت مسلمہ کی بقا اور سلامتی میں اپنا ایک منفرد انمٹ کردار ادا کرنے والی شخصیت علامہ حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، تو ناظرین میں ارسلان صاحب کے جواب میں قرآن کے 13ویں پارے کی پہلی آیت میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ جی میرے رب نے قرآن میں کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سبحان اللہ۔ کہ بے شک انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے ما سوائے ان نفوس کے جن پر اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ جن پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے وہ شیطان کے جھانسے میں نہیں آتے۔ اب نفس جو ہے اللہ کی معرفت کا سبب بنا، اور روزہ جو ہے وہ نفس کی بالیدگی، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی کا سب سے زیادہ سامان فراہم کرتا ہے۔ اور جب نفس روزے کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بالیدگی اور پاکیزگی کے اس مقام کو پا لیتا ہے جہاں کہا گیا کہ بلا حافظ صاحب کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ آپ کے سوال کا جواب ٹھیک، کہ روزہ معرفت الہیہ کا زینہ ہے، اور معرفت الہیہ کو پانے کے لیے نفس کی طہارت یہ لازم ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب نفس کی پہچان ہمیں قبلہ حافظ صاحب ہمارے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ ناظرین آپ دیکھیے نا جناب، روزہ یکسر انسان کے کردار میں اور گفتار میں تبدیلی لے آتا ہے، اور یہی ہے کہ بقیہ اعمال میں کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے، مگر روزہ انسان کو ہر وقت اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہے، چاہے وہ رات کی تاریکی میں ہے، چاہے وہ دن کی روشنی میں ہے، چاہے وہ مجمع میں ہے۔ فار ایگزامپل ارسلان صاحب، روزے کی صورت میں یکسر تبدیلی ہوتی ہے کہ روزہ دار سمجھتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور رب مجھے دیکھ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور شدت پیاس سے آپ ہلکان ہو رہے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، مگر آپ پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس لیے کہ روزے نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ پہچان روزے نے کروا دی۔ آپ کو ناظرین بھوک لگی ہوئی ہے، شدت بھوک سے آپ ہلکان ہوئے چلے جا رہے ہیں، روٹی بھی موجود ہے، اختیار بھی موجود ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، مگر آپ اس کے باوجود اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں۔ کیوں روکے ہوئے ہیں؟ کہ روزے نے آپ کو اس مقام معرفت پہ پہنچا دیا ہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھا نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے اور آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا روزہ انسان کے اور خدا کے درمیان جو ایک فاصلے ہوتے ہیں نا، فاصلہ نہیں ہے مگر سوچوں کی بٹ جانے سے جو انسان دور ہو جاتا ہے، روزہ ان سوچوں کو مٹا کر انسان کو رب کے دربار میں لے آتا ہے۔ مفتی صاحب اس میں ایک اور اہم نقطہ ہے، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ روزہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے جس کو ہم پورا کرتے ہیں، اور روزہ میں جب کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات جو ہیں وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر واضح ہیں، اور وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، وہ تمام مہینوں کے لیے ہیں اور پوری زندگی کے لیے ہیں۔ تو ہم روزے کی حالت میں تو نفس کے اوپر قابو رکھتے ہیں، لیکن عمومی حالات میں گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ہم احتیاط نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارسلان صاحب بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ناظرین کی دلچسپی کے لیے۔ تو ناظرین میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تربیت فار ایور نہیں ہے،
تربیت کے لیے لمحے مقرر ہوتے ہیں. قبلہ حافظ صاحب تربیت کے لیے دن مقرر. کوئی کہتا ہے جی چلا لگا لیں نفس کی تربیت ہوگی. کوئی کہتا ہے کہ کہیں خلوت نشینی میں اپنے رب کو یاد کر لیں تربیت ہوگی. میں اس کی بڑی مثال آپ کو افواج پاکستان کی عسکری ہسٹری کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ جب شدید سردی کا عالم ہوتا ہے، برف باری کا عالم ہوتا ہے، تو فوج کو بیرکوں سے نکال کر کھلے آسمان میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ایکسرسائز کا ایریا. جب سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے اور زمین آگ اگل رہی ہوتی ہے تو فوج کو بیرکوں سے نکال کر صحراؤں کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان کو آنے والے وقت کے لیے ان تربیتی پروسیس سے اور مراحل سے گزارنا ہوتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں اگر ان کو موسم کی شدت میں بھی اپنے وطن کی بقا کے لیے لڑنا پڑے تو وہ قوم موسیٰ کی طرح یہ نہ کہیں کہ اذهب انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور تو اور تیرا رب جا کر لڑو، اور جب فتح ہو جائے تو مال سے بیٹھنے کے لیے ہمیں بلا لینا. نہیں، بلکہ ان کی تربیت یہ کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے یہ اس کردار کو اپنانے کے اہل ہو جائے. تو روزہ بھی بے عینی ہی، میں نے فوج کی جو ایگزامپل دی ہے، روزہ بھی بے عینی ہی ہمارے کردار کو 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کی صورت میں اس طرح سنوارتا اور نکھارتا ہے کہ آنے والے 11 مہینے میں جب شیطان تم پر حملہ آور ہو جھوٹ بولنے کے لیے، تو جس طرح تم روزے میں کہتے ہو کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ خراب ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ 11 مہینوں کے لیے ایک تبدیلی واقع آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر چونکہ ناظرین ہم روزہ معرفت الہی کے زینے کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کو ہی آگے بڑھاؤں گا اور اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھوکا پیاسا رہنے کے پیچھے اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے. انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کر یہ جو روزے سے متعلق بات ہے کہ ہم بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہوئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں میرے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. حافظ کاظم رضا صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور چونکہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ معرفت الہی کا زینہ ہے، تو بھوکا پیاسا رکھ کر ہی معرفت الہی ملتی ہے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ارسلان صاحب، کوئی عبادت بھی ہے نا، آپ حج کرتے ہیں جی تو حج کے لیے احکامات ہیں. جی کتنا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، حکم ہے کہ آپ نے بال بھی کٹوانے ہیں، کپڑے بھی اتارنے ہیں، ایک لباس پہننا ہے، بالکل ٹھیک. طواف بھی کرنا ہے. دیکھو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے چکر لگوانے کی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر محمود و ایاز ایک لباس میں ہیں. وہ جو پینٹ کوٹ والے تھے، ٹائی والے تھے، وہ بھی یہاں ایسے ہی ہیں. جو مزدور ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. جو فیکٹری کارخانے والا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں سب ایک جیسے. اسی طریقے سے اللہ نے انسان میں تمام درجات رکھے ہیں. کچھ غرباء و مساکین ہیں، کچھ دولت مند ہیں، کچھ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کچھ سے امتحان کے طور پر لے لیا ہے. بہت خوب. جب لے لیا ہے تو آپ انشاءاللہ یقیناً، چونکہ ماہ قرآن ہے، پڑھیں، تلاوت کریں. یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کا 3 رکوع، اس میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ تمہاری آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں. کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. تم مالک نہیں ہو. یہ آیت کا ترجمہ میں نے عرض کیا. بالکل ٹھیک. کسی کو دے کر آزماتا ہے اور وہ چودھری بن جائے، اگر وہ کہے کہ میرا دماغ اتنا بہترین تھا، میں اتنا تھا، میں وہ تھا، میرے کرنے سے یہ ہوا، میرے کرنے سے کمانے سے یہ دولت ملی. تیرا ایک بھائی 16 اینٹیں اٹھا کر 3ری منزل پہ لے جا رہا ہے اور تجھے 1 گھنٹے کے لیے اے سی میں دستخط کرنے کے لیے اللہ نے یہ منزل دے دی ہے. تیری شکل اچھی تھی یا تیرا باپ اور تھا؟ ایک باپ کے دونوں ہو. آزمائش کے لیے تجھے دیا ہے، آزمائش کے لیے اسے اس منزل پہ رکھا ہے. اب روزے کا حکم اس حوالے سے آپ نے پوچھا ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمیں بھوکا رکھنے کی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمیں رکعتیں پڑھوانے کی، سر نیچے کرو، رکوع میں جاؤ. نہیں، وہ اپنے حکم کی پابندی کروا کر ہمیں ایک راستہ دینا چاہتا ہے جس سے معاشرہ قائم ہو. مثلا مثال کے طور پہ ایک آدمی جسے جب چاہتا ہے کھاتا ہے، جب چاہتا ہے پیتا ہے. اب اس پر پابندی اللہ نے لگا دی. اگر انسان کا بچہ ہے وہ، تو وہ پیاسا بھی رہے گا،
بھوکا بھی رہے گا، کیوں؟ رضائے الہی حاصل ہو رہی ہے، تقوی حاصل ہو رہا ہے۔ اب جب پیاس لگے گی یا بھوکا ہوگا تو اس کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوگا، چلو میرے پاس تو تھا، میرے بچے منہ سے نکالتے تھے آواز تو میں آن لائن بھی منگوا لیتا تھا، پیزا ہٹ بھی آج تو سارا کچھ میں کر لیتا تھا۔ ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ دوپہر کا ہے نہ شام کا ہے، ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایک ٹائم کا ہے دوسرے ٹائم کا نہیں ہے، محنت کے باوجود ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کی بھوک اور پیاس کو اس کے اندر پیدا کرنا ہی یہ واحد ذریعہ ہے ماہ رمضان کا، پیاسا رکھنا یا روزے دوسرے کا احساس کرنا۔ احساس بہت بڑی بات ہے، اور میں چاہوں گا مجھ سے کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہ کر ایک تو اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ہر وقت یہ بات سامنے رہتی ہے کہ ہم روزے سے ہیں اور ہم نے فلاں گناہوں سے بچنا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی طرف ہمیں راغب رہنا ہے۔ تو اس میں جیسے علامہ صاحب نے روشنی ڈالی ہے کہ ہمیں دوسرے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اس نقطے کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ناظرین، ارسلان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کو کیا مقصود تھا، کیا منشا ہے کہ اس نے روزے کی صورت میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت سمیت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو روزے کی فرضیت عطا کی، جو کہ قرآن کہہ رہا ہے من قبلکم، تم سے پہلوں سے بھی۔ اور آج کل ناظرین آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان کی بہت بڑی جو ایک مسیحی کمیونٹی ہے وہ بھی روزوں سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے اور ان کے روزے اب ایک ساتھ مل رہے ہیں۔ ان کے روزے آخری مراحل میں ہیں، ہمارے روزوں کا شروعات ہو رہی ہے۔ تو ایک جملہ آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں صاحب کردار بنا دیا جائے، اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ بھوکا پیاسا رکھنے کے مقاصد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں دولت والے کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے ہاں بڑے بڑے پلازوں والے، بڑے بڑے محلات والے، بڑی بڑی سٹیٹس والوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک تو وہ بھوکا پیاسا، وہ غریب آدمی زیادہ محبوب ہے جس کا کردار دوسروں کے لیے آئیڈیل ہے، جس کا کردار دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، جس کا کردار معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل کردار ہے، جس کردار میں مطمع اللہ کا ڈر اور مطمع اتباع رسالت مآب علیہ السلام کی ایک روشنی موجود ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ناظرین، تن آسانی اور دولت کی فراوانی، یہ دونوں کردار کو تباہ کرتی۔ بالکل ٹھیک۔ تن آسانی، افسر کی بلا، تن آسانی اور دولت کی فراوانی، یہ دونوں کردار کی دشمن ہے، یہ دونوں عقیدے کی دشمن ہے۔ ارسلان صاحب، آج سے 40 سال اگر ہم پیچھے پلٹ جائیں نا، اور حافظ صاحب کی بلا اپنے بچپن کی اگر یادوں کو دیکھیں، تو جب پیسے کی ریل پیل نہیں تھی تو عقیدہ توحید بہت زیادہ پختہ تھا۔ اللہ کی ذات پر، اللہ کے کلام پر ہمارے آباء و اجداد کا اتنا عقیدہ پختہ تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو مائیں بچے لے کر مسجد کے دروازے کے آگے کھڑی ہو جاتی اور نمازیوں سے کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ کر کے نکلے ہیں، آپ نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی ہے، آپ پھونک ماریں، اللہ اس کو شفا عطا کر دیں گے۔ یہ تھا عقیدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقیدے کے مطابق اس مریض کو شفا بھی عطا کرتے۔ اب یہ چونکہ اس کو پیسے کی فراوانی نہیں تھی، اب پیسے کی ریل پہ لائی تو انسان کا عقیدہ خدا سے اٹھ کر ایک سے ایک بڑھ کر اسپیشلسٹ کے پاس، پھر اسپیشلسٹ کے پاس، نہیں تو پھر امریکہ، نہیں تو پھر فرانس، نہیں تو پھر یو کے فلاں ڈاکٹر، پھر آخر میں آ کر کہتے ہیں جی حافظ صاحب آخر یہ اللہ کا کلام ہے، آپ بھی کچھ اللہ توبہ کر دیں جی۔ تو میرا جملہ تھا کہ تن آسانی اور دولت کی فراوانی یہ کردار کی دشمن ہے، اور کردار کو سنوارنا ہی روزے کی اصل روح ہے، روزے کی اصل روح ہے۔ اور ایک کردار کو سنوارنا اصل روح ہے، ایک انسانی جو خواہشات جنم لیتی ہیں ان طاقتوں کو توڑنا، یہ بھی عند اللہ اتقاکم کا یہی معنی ہے نا جی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب وہ جو تن آسانی والا ہے اس کو احساس دینے کے لیے روزے کے پروسیس سے گزارا جا رہا ہے کہ تھر کے اندر، صحرائے سندھ کے اندر، جہاں میلوں دور جا کر پانی کا گھونٹ گھونٹ لوگ تلاش کرتے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں میں سے جاوید ولیم صاحب کو بھی سلام کروں گا جو اپنی فیسز پاکستان کے پلیٹ فارم پہ کئی ایک
کنویں کھدوا چکے ہیں سندھ کے اندر پیاسوں کی ہمارے پیاس بجھانے کے لیے، ٹرسٹ اور کے ہمارے تحت جو ہے وہ امام کام ہو خمینی چکا ہے، ٹرسٹ کے بالکل نیچے ایسے ہی آغا ہے۔ صاحب نے جی سندھ کے اندر کئی ایک کنویں، کئی نلکے، کئی بالکل پمپ ایسے ہی جو ہے۔ ہیں ان کا اہتمام کیا ہے، پنجاب کے اندر تو بھی، ہاں بلوچستان اور میں۔ بلوچستان کے اندر بھی۔ جی۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا جی، یعنی یہی وہ یہ لوگ ہیں بھوکا اور پیاسا یا رکھنے کے پیچھے آپ بیان فرما رہے تھے کہ یہ بنیادی نقطہ ان یہ ہے لوگوں کہ کا پیاسوں کا احساس ہو اور پیاس دوسرے ہو، کا احساس پیاس ہو تو پیاسے کا احساس ہو، بالکل ٹھیک۔ بھوک لگے تو غریب کا احساس ہو، یہی روح روزہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ چونکہ احساس کے نقطے کی میں نے بات کی تھی کہ دوسرے کا احساس بھی پیدا ہو کہ یار میں اگر کسی وجہ سے بھوک مجھے لگی ہے لیکن میں نہیں کھا پی رہا کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم منع کیا گیا ہے، تو میرے اندر یہ احساس، یہ جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، جو شاید دن میں ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں، دوسرے وقت کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا دوسرے وقت کے لیے ان کے اندر خواہش ضرور ہوتی ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے، وسائل نہیں ہوتے ان کے پاس، تو ان کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی لیے ان کو افطار کروانے کا حکم ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ارسلان صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بھوک میں نیند نہیں آتی، جی بھوکے بندے کو نیند نہیں آتی، جب بھوک سے نیند اڑ جاتی ہے نا جی، تو پھر توجہ انسان کی اپنے رب کی جانب مبذول ہوتی ہے، جب اپنے رب کی جانب مبذول ہوتی ہے تو پھر خلق خدا کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزہ جو شعور احساس انسانیت کا سبب اور وسیلہ بنتا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا اس کا سبب نہیں، اور روزے سے دونوں بیماریوں کا علاج، روحانی بھی جسمانی بھی۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے برٹش ڈاکٹر نے ریسرچ دی، اس نے کہا جی میں نے روزے کو روزہ سمجھ کر نہیں، میں نے اپنے مریضوں کو ویسے ہی بھوک کے کچھ ٹائم پیریڈ سے اس پروسیس سے گزارا، تو کہتے ہیں کہ یقین جانیے کہ مہنگی سے مہنگی میڈیسن جو ہے وہ اتنی اس وجود پہ کارگر ثابت نہیں ہوئی جتنا بھوکا اور پیاسا رہنے سے اس کے جسم کو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ روزہ صحت کا بھی ضامن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر چونکہ روزہ جہاں پر انسانی خواہشات کو توڑتا ہے اور پھر جو انسان کے اندر جذبات ہیں جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرواتا ہے اور اللہ کی اتباع کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے یہ، تو وہیں پر اللہ رب العزت کا جب ہم حکم پورا کریں گے تو جو انعامات اللہ رب العزت ہمیں جن انعامات سے نوازیں گے ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے روزہ معرفت الہی کا زینہ۔ اس کے اندر ہم نے اپنے پینل سے ڈسکشن کے اندر پہلی 2 بریکوں کے اندر جن علمی نکات کے اوپر بات کی، اب اس کے فرضیت کے بعد اس کے فضائل کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں۔ علامہ صاحب، ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، انعامات کے بدلے انعامات ہمیں کیا ملتے ہیں؟ اللہ اس کے بدل میں ہم سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اور کیا کیا ہمیں جو ہیں وہ فضائل عطا کرتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ ارسلان صاحب، مفتی صاحب نے بڑی تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کی۔ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں گا کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی کا دستور بتایا ہے، اس دستور کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا رزلٹ اس میں موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے میں علی کل شیء قدیر ہوں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں صرف سوال کے طور پہ، جواب کے طور پہ نہیں، سمجھنے کے لیے، بہرحال تو علی کل شیء قدیر ہے تو ان غریبوں مسکینوں کو خود دے، ہمیں کیوں کہتا ہے دے نہیں سکتا؟ دے سکتا ہے، وہ مالک ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس نے حکم دیا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ، بلکہ ماہ رمضان کے روزے میرے یہ مہمان ہیں روزہ دار، میں ان کا میزبان ہوں۔ لیکن مفتی صاحب، کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اللہ نے آ کر افطاری کرائی ہو؟ بندہ افطاری کرا رہا ہے اور حکم دیا کہ ایک کھجور کے ساتھ بھی افطاری کراؤ تو تمہیں میں اتنا پانی ثواب، کے ایک اتنا گھونٹ سے، ایک گھونٹ سے، ایک کھجور کے دانے سے افطاری کراؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، دیگر معاملات۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے
کہ جنہیں دیا ہے انہیں کہہ رہا ہے دو، یا اللہ تو خود دے دے۔ نے کہا میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں اور تم پھر مجھے کہتے ہو۔ اس میں اجر کے اعتبار سے ایک حدیث بھی ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے، جس طرح باقی چیزوں کا ثواب ہے وہ بتا کے دیا جاتا ہے، روزے کا ثواب اللہ خود دیں گے، وہ کتنا ہوگا وہ اللہ کو پتا ہے۔ جی جی بالکل، جی اللہ نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، ترجمہ حدیث کا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو میں نے کہا باقی نمازیں، باقی عبادتیں ان کے لیے اللہ جزا دینے والا نہیں، لیکن اسے مخصوص کر دیا ہے، اس کی اہمیت بڑھانے کے اس لیے، کی اہمیت بڑھانے کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تجھے دیا ہے تو دے، اگر عزت چاہتا ہے اور بندگی چاہتا ہے، انسانیت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد چاہتا ہے، نہیں کرے گا تو دیکھ کشمیر میں میں نے ایک لحظے میں سب کو زمین آسمان الٹ کے سب کو کیا کر دیا ہے دنیا میں۔ آج دیکھیں، آج بھی یہ ہماری پاکستان کی اللہ پانیوں کو حکم دے دیں تو بہا کے لے جائیں وہ۔ 8 اکتوبر آج بھی ہماری اسمبلیوں میں زمین و آسمان الٹ رہا ہے، گدا کو بادشاہ کر دے، شاہ کو تو گدا کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ بالکل ایسے وہ با اختیار ہے، مالک ہے، ہمیں عزت دینا چاہتا ہے اگر ہم معرفت خداوندی قرآن پڑھ کر حاصل کریں۔ القرآن علی و علی مع القرآن، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنی معرفت حاصل کر لے تو رب کو پہچان لے گا۔ تو رب کو پہچاننے کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ کوئی چیز تیری نہیں ہے۔ تو کہتا ہے تیری آنکھیں اپنی ہیں، تیرا ہاتھ اپنے ہیں، تیرا جسم اپنا ہے، پڑھ سورہ یاسین۔ اللہ بالکل الیوم نختم علی افواہہم، اللہ اکبر، واہ۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے یہ ہاتھ گواہی دیں گے جنہیں تو بڑا خوبصورت بناتا ہے، جن آنکھوں کو بہت سنوارتا ہے سرمے لگا کر، یہی آنکھیں گواہی دیں گے یا اللہ اس نے میرے ذریعے یہ غلط چیز دیکھی ہے، اس نے میرے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے یہ غلط کام کیا ہے۔ یہ تیری ہے کیا چیز؟ تو بیٹے کو اپنا کہتا ہے، وہ تیرا اپنا جسم اپنا نہیں ہے۔ تو اس لیے معرفت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کلی طور پر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو انسان ہر وقت اسی تصور میں رہتا ہے کہ میرا کچھ نہیں، سب کچھ اس کا ہے، اور اس کے بندے اگر تیرے سامنے آ جاتے ہیں تو درجنوں آیات موجود ہیں، جب دروازے پہ کوئی آئے تو جھنکی نہ دو، سائل جو آئے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور شکر ادا کرو تیرے دروازے پہ لینے والا آ رہا ہے، تو لینے کے لیے نہیں جا رہا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس احسان کو اگر توجہ کرے آدمی تو یہی معرفت الہی ہے، اور اس میں عزت بھی ہے، درجات بھی ہے، جنت بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور رضائے پروردگار۔ کوئی شک نہیں، میں مفتی صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر رمضان میں تو خصوصی طور پر ظاہر ہے اس کا اہتمام شعبان سے ہی شروع ہو جایا کرتا تھا، بلکہ رجب سے شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہوں گا کہ حدیث کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں۔ میری بات تو یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آپ کریم علیہ السلام نے استقبال رمضان کے لیے جتنے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں، میں نے دوسرے ماہ میں حضور کو اتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ پھر ہر مہینے کے چاند کی 12، 13 اور 14 کو، 13، 14 اور 15 کو 3 روزے نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے روزے کے اندر اجر کی بات، تو اجر کی بات ارسلان صاحب اور ناظرین، یہ آپ کے لطف ایمان کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ محمود غزنوی اور ایاز کی اس بر صغیر کے اندر وفا اور اس کا صلہ، یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو ایک دن جنگل کے اندر محمود غزنوی شکار کو آپ سب نکلے تو ہما پرندہ اڑا، جس کے متعلق مشہور ہے کہ جس کے سر سے گزر جائے تاج اس کے سر کی زینت ضرور بنتا ہے۔ تو تمام وزراء اپنے پرائم منسٹر کو چھوڑ کر، اپنے صدر کو چھوڑ کر سار آسمان کی طرف اٹھائے ہما پرندے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اس نے کہا وہ میرا وفا کا پیکر ایاز کہاں ہے؟ دائیں بائیں ناظرین جب دیکھا تو ایاز نے محمود غزنوی کے گھوڑے کے نیچے بیٹھ کر اس کے رقاب کو سر پہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے تو نہیں دوڑا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ ان کو تاج چاہیے، مجھے تاج والا چاہیے۔ ان کو تاج چاہیے، مجھے تاج والا چاہیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ نے ہر نیکی کے بدلے 700 تک فرمایا میں درجے دیتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مگر روزے کی باری آئی تو فرمایا روزہ دار اب تیرے لیے درجے نہیں ہیں،
تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے، واہ، تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اور دو چیزیں روزے میں، پیاسے کو پانی پلانا، میرے پاک نبی نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ پانی کا بھی کسی کو پلایا، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر اپنے دست رسول سے اس کی پیاس بجھاؤں گا۔ جس طرح ہمارے آغا صاحب علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں میں چشموں کا اور پانیوں کا اہتمام کرتے ہیں، میں ان ہستیوں کو سلام نہ کروں تو میں سمجھوں گا۔ ناظرین، یہ آج کی گفتگو ادھوری ہے کہ چودھری محمد سرور صاحب ہمارے گورنر پنجاب ہیں، تو انہوں نے آپ کے نام سے اور سرور فاؤنڈیشن کے نام سے 1 کروڑ انسانوں کے لیے صاف اور ستھرا پانی پینے کے لیے، تاکہ وہ اس شفاف پانی پینے کے لیے جو منرل واٹر کو نہیں افورڈ کر سکتے وہ روزہ افطاری کے وقت اس پانی کو پئیں۔ تو یقیناً ان تمامیوں کے لیے میری دعا ہے جو اللہ رب العزت اس میں استقامت دے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احباب کو دست رسول سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آمین۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس کے تمام نکات کے اوپر بات کر لی کہ یہ خواہش نفس جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، پھر ہمیں اتباع اللہ اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا کمپلیٹ پیکج میں سے ایک پیکج روزہ ہے، ورنہ رمضان پورا سایہ رحمت ہے، اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ اس میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا اس کے اندر، پھر شب قدر ہے اس کے اندر، پھر اس میں اور اعتکاف کا اہتمام ہے، یہ تمام باتیں ہیں، اور پھر اس میں ایک روزہ قرآن ہے، ماہ رمضان ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک چونکہ رمضان کا آغاز ہے، یہ اس رمضان کے آغاز کے اوپر مختصراً روشنی ڈالیں کہ ہمیں اس پیکج پورے سے جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم اٹھا سکیں، وہ کس طرح سے ہم اہتمام ممکن کریں اس کا۔ سب سے پہلے تو جو تجارت کے شعبے میں ذخیرہ اندوز ہیں جی، ان کے لیے پیغام عبرت اور وعید ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ وہ لوگوں کو لوٹ کر اگر روزہ رکھتے ہیں تو یقین جانیے، میرے نبی نے فرمایا بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو انفرادی ہماری اس حکومت کے حوالے سے ایک بات ارسلان صاحب آپ کی توجہ سے میں اس سکرین پہ دیکھنے والوں کی توجہ دلاتے کہوں گا کہ جتنی پرائز کنٹرول کمیٹیاں اس دور میں بیکار ثابت ہوئی ہیں، اتنی شاید اس سے پہلے میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور ہر ایک چیز کا آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، 4 بھاؤ اس کی وعید بھی ہے۔ پھر میں اور چاہوں گا روزے میں وعید کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو روز رمضان کی حالت میں جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں اور اوور چارجنگ بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہی دولت جو ہے پگھلا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور ان کی زبانوں کو کاٹا جائے گا، اور یہی مال ان کے سر پہ رکھ کر کہا جائے گا اب چلو، تو ان سے چلا نہیں جائے گا، تو کہیں گے یا ویلتی۔ قرآن کہتا ہے یا ویلتی، ہائے ہماری بربادی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پیغام یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے خدا کا خوف کھاؤ، خدا خدا کے مہمانوں کو لوٹنے سے باز آ جاؤ، وگرنہ تم لٹ جاؤ گے، جب اس دنیا سے جاؤ گے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ میں حافظ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی مختصراً بتائیں کہ چونکہ رمضان کا آغاز ہے، تو آغاز کے موقع کے اوپر ہم پورے رمضان کو کس طرح سے اہتمام کے ساتھ گزاریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی فیض و برکات کو سمیٹ سکیں۔ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ جو مشینری بندہ بناتا ہے اس کے ایس او پیز بناتا ہے کہ 6 مہینے بعد اسے اوور ہال کرنا ہے، اتنی سپیڈ پہ چلانا ہے۔ اللہ نے یہ جو پیاری مخلوق اور پیاری مشینری بنائی ہے اس کے لیے ایس او پیز بنائے ہیں، اور اس ایس او پیز میں سب سے بہترین ایس او پیز، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں، جو اوور ہال کا مہینہ ہے، جو زنگ آلود ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، جو 11 مہینے ہم میں کوتاہیاں ہوتی ہیں انہیں دور کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ پھر اس کے اثرات سارا سال ہم پر رہتے ہیں، تو اس سے بہترین اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم مخلوقات پر رحم کریں، اللہ خود بھی کر سکتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے سوال کیا گیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، انہوں نے 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا، گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے۔ سوال اس لیے کیا گیا تھا کہ لمبا جواب ہوگا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو وہ گنے گئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ انہوں نے کہا اطاعت خالق و شفقت مخلوق۔ اللہ، اور یہ بہت بالکل ٹھیک، یہ خلاصہ کلام، خلاصہ کلام ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سے اجازت چاہیں گے، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔